आप आकाज़ादी हैं और मैं मुलाजिमा। मारुख बहुत मोहतात होकर बोल रही थी कि कहीं अर्जुमंद का दिल न टूट जाए, मगर फिर भी वो हकाइक बयान करने पर मजबूर थी। अगर कोई मुलाजिम आपका रिश्ता मांगे तो आप उसे क्या जवाब देंगी? क्या आप उसे अपनी जिंदगी का रफीक बना लेंगी? मारुख के सवाल पर अर्जुमंद के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसकी समझ में आ गया था कि फासला किसे कहते हैं। अर्जुमंद ने चंद लम्हों में इस बुलंद दीवार को देख लिया था जो उसके और शहजादे खुर्रम के दरमियान सर उठाए खड़ी थी। आपके बाप और दादा शहजादा खुर्रम के बाप शहनशाह जहांगीर को इस तरह सलाम करते हैं कि उन दोनों के सर सजदे की हालत में होते हैं। शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ने रस्म सजदा की बुनियाद डाली थी और जहांगीर ने भी इस रस्म को बरकरार रखा था। बड़े से बड़ा दरबारी जब शहनशाह के हुजूर पहुंचता तो उसे अपने हुक्मरान को इस तरह सजदा करना पड़ता जैसे वो बंदगी की रस्म अदा कर रहा हो। अर्जुमंद के गुलाब जैसे चेहरे पर मायूसियों का धुआं फैलता जा रहा था। मेरी मासूम आकाज़ादी, आप शहनशाहों को नहीं जानती, माहरुख ने बड़े कर्बनाक लहजे में कहा। उन्होंने अपने आप को खुदाई के दर्जे पर फाइज कर लिया है। उन तक रसाई हासिल करने के लिए हम जैसे इंसान सजदे पर मजबूर कर दिए जाते हैं और अक्सर लोगों के सजदे तो कबूल भी नहीं होते। फिर क्या होगा मारुख? ये कहते कहते अर्जुमंद की गिलाफी आंखों में आंसू छलक उठे। मंजिल को तलाश करने की बजाय उसी रास्ते से अपने घर की तरफ लौट आओ, मारुख ने अर्जुमंद को तर्क मोहब्बत का मशवरा देते हुए कहा। अभी वक्त भी है बीबी, और तुम्हारे कदमों में इतनी ताकत भी है कि वापस आ सकती हो। नहीं मारुख, मेरे कदम जवाब दे चुके हैं। अर्जुमंद वापस जाने के लिए खड़ी हो गई। मैं इस रास्ते पर ही सफर करूंगी, अब मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। मारुख घबरा गई। उसे अंदाजा नहीं था कि ये मासूम सी लड़की इश्क की राहगुजर पर इंतहा तक चली गई है। मारुख ने अर्जुमंद का दामन पकड़ लिया। मैं आपको तन्हा नहीं जाने दूंगी। आप शौक से ये ख्वाब देखें, मगर होशमंदों की तरह। अगर आपके लिए मेरी जिंदगी भी काम आ जाए तो मैं इस कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगी। मारुख की इल्तिजा पर अर्जुमंद रुक गई और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। पहले आप शहजादा खुर्रम की आंखों में अपना मकाम तलाश करें, मारुख ने अर्जुमंद को दोबारा बिठाते हुए कहा। वो किस तरह? अर्जुमंद ने परेशान होकर पूछा। क्या मैं खुद उनके सामने चली जाऊं और अपने जज्बों का इजहार कर दूं? नहीं, इस तरह तुम शहजादे की नजरों से गिर जाओगी, मारुख ने कुछ सोचते हुए कहा। पहले शहजादा खुर्रम का सामना करो, मगर दूर से, एक मखसूस फासले के साथ। फिर ये देखो कि तुम्हें सामने पाकर तुम्हारे महबूब के चेहरे पर कैसे रंग उभरते हैं। मैं उन्हें कैसे देख सकती हूँ मारुख? ये कहते कहते अर्जुमंद का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। ये आंखें तो उनके रूबरू उठती ही नहीं। अर्जुमंद यकायक बदहवास नजर आने लगी। फिर इस निगरानी की खिदमत मेरे लिए छोड़ दीजिए, मारुख ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर उसकी मुस्कुराहट में शगुफ्तगी नहीं थी। मारुख को ये बातें करते वक्त अपना महबूब शहजादा परवेज और उसकी बेवफाई याद आ रही थी। अर्जुमंद जोश जज्बात में मारुख से लिपट गई। तुम मेरी कितनी हमदर्द हो। अर्जुमंद की आवाज में अजीब सा इर्ताश था। खुदा करे कि तुम भी बहुत जल्द अपनी मंजिल से हमकिनार हो जाओ, मगर फिर इसके बाद हमें भूल न जाना। अपनी राजदार की तरफ से हौसला अफजा जवाब पाकर वो किसी शराबी की तरह सरशार नजर आ रही थी। अब मारुख अपनी आकाज़ादी को क्या बताती कि वो मंजिल के करीब जाकर भी नाकाम लौट आई है और महरूमियों के गर्दो गुबार में गुम होकर रह गई है। शिकस्त दिल और नाकाम आरजू होने के बावजूद वो अर्जुमंद की खुशियों में शरीक होने की कोशिश कर रही थी। मगर मैं उन्हें कहाँ देखूंगी? यकायक अर्जुमंद ने चौंक कर पूछा। कल शहनशाह जहांगीर तमाम शहजादों, वजीरों और अमीरों के साथ मीना बाजार तशरीफ लाएंगे। इसी मौके पर तुम उनकी आंखों को दोबारा देख सकोगी, जिनके तिलिस्म में तुम्हारे होशो हवास भी खो गए हैं और नींदें भी। अर्जुमंद रक्स के से अंदाज में वापस चली गई और मारुख बहते हुए आंसुओं के साथ दुआ करने लगी। ऐ मेरे खुदा, इस मासूम लड़की को मेरी तरह आतिश फराक में न जलाना। मैं तो तेरी मुफलिस व हकीर मखलूक थी, इसलिए झुलस कर रह गई, मगर ये अमीरजादी इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकेगी, जलकर खाक हो जाएगी और फिर ये खाके परेशान उसकी ज़ात को दुनिया की नज़रों में तमाशा बना डालेगी। जिस शहजादे ने एक हसीन दोशीज़ा की दुनिया में हलचल मचा दी थी, वो 5 जनवरी 1592 को लाहौर में पैदा हुआ था। ये शहजादा खुर्रम की पैदाइश से कई साल पहले का वाक़या है। मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर की फतूहात में इजाफा होता जा रहा था, मगर उसकी एक बीवी सुल्तान सलीमा बेगम की उदासियों में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। अकबर अपनी इस महबूब बीवी के ऐशो आराम को बहुत ख्याल रखता था। इंतहाई कीमती लिबास और नायाब ज़र जवाहर की कसरत ने सलीमा बेगम के ज़ाहरी हुस्न को बढ़ा दिया था, लेकिन दिल की दुनिया रोज़ बरोज़ वीरान होती जा रही थी। एक दिन खलवत में सलीमा बेगम ने अकबर से कहा, ज़िल्ले इलाही, अगर खुदकुशी मजहबन जायज़ होती तो मैं अब तक आपका बख्शा हुआ कोई कीमती हीरा खाकर
موت کی گہری نیند سو چکے ہوتی۔ اکبر سلیمہ بیگم کے درد سے بخوبی واقف تھا۔ بے اولاد ہونے کا غم اسے کسی شمع کی مانند لہجہ بلہجہ پگھلائے جا رہا تھا۔ اکبر نے اس سلسلے میں ہندوستان کے گوشے گوشے سے بہترین ویدوں اور حکیموں کو طلب کیا تھا۔ شروع میں ان مایا ناز معالجوں نے بڑے دعوے کیے تھے، مگر تقدیر کے آگے ان سب کی تدبیروں نے شکست فاش کھائی تھی۔ اور پھر ایک دن تمام طبیبوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ اگر ذل الہی چاہیں تو ہم سب کے سر قلم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے دعوے میں انتہائی جھوٹے ثابت ہوئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر خدا ہی اپنا فیصلہ بدل ڈالے تو ملکہ عالیہ کے اولاد پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ طبی تجزیہ کہتا ہے کہ ملکہ عالیہ قدرتی طور پر بانجھ ہیں اور اس بیماری کا علاج کسی حکیم کے پاس موجود نہیں۔ یہ سن کر اکبر کا چہرہ بھی اتر گیا تھا اور اس نے بجھے دل کے ساتھ حکیموں کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا تھا۔ پھر جب سلیمہ بیگم کی اداسیاں حد سے بڑھیں تو شہنشاہ اکبر نے ملک کے نامور نجومیوں کو تنہائی میں طلب کر لیا۔ تمام نجومی اپنی اپنی پوتھیاں یعنی کتابیں وغیرہ کھول کر بیٹھ گئے۔ بہت دیر تک کاغذات پر آڑھی ترچھی لکیریں کھینچنے کے بعد تمام جوتشیوں نے متفقہ طور پر دبے لفظوں میں اعلان کیا کہ ستاروں کا کوئی قران اور کوئی نظر مہارانی کے حق میں نہیں ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ہمارا گیان یہی کہتا ہے کہ اگر انہونی ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ ہونی یہی ہے کہ ملکہ عالیہ بے اولاد رہیں گی۔ ایک بار پھر محرومی کے احساس نے سلیمہ بیگم کے گلابی چہرے کو دھوئیں کا ہم رنگ بنا دیا تھا۔ جب بوڑھے اور تجربہ کار نجومی اپنی اپنی پیشگوئیاں کر چکے تو نسبتاً ایک جوان جوتشی ہرگوبند نے شہنشاہ اکبر اور ملکہ سلطان سلیمہ بیگم کے آگے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں یہ بات مانتا ہوں کہ ستاروں کی کوئی نظر مہارانی کے حق میں نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ہی مجھے میرا علم یہ بھی بتاتا ہے کہ بہت جلد ایک انہونی ہو کر رہے گی اور ملکہ عالیہ ایک ایسے بچے کو گود لے لیں گی جس کی قسمت کا ستارہ بہت عروج پر ہوگا، اور وہی بچہ آگے چل کر پورے ہندوستان کی قسمت کا مالک ہوگا۔ ہرگوبند کی پیشگوئی بڑی عجیب تھی۔ دوسرے پیشہ ور نجومیوں نے ہرگوبند کی مستقبل بینی پر شدید طنز کیے، مگر وہ اطمینان سے بیٹھا رہا۔ وقتی طور پر سلیمہ بیگم ہرگوبند کے الفاظ سے بہل گئی اور اکبر بھی خوش ہو گیا کہ شریک حیات کے احساس محرومی نے خود اسے بھی فکر و تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر کوئی 2 سال بعد وہ انہونی ہو کر رہی۔ جہانگیر نے 1556 میں مارواڑ کے راجہ ادے سنگھ کی لڑکی راجکماری مانمتی سے شادی کی تھی۔ مانمتی کو عرف عام میں جگت گوسائیں کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ مانمتی بھی گزشتہ 35 سال سے بے اولاد تھی۔ مانمتی کے بارے میں بھی درباری نجومیوں کی یہی پیش گوئی تھی کہ اس کی گود ہری نہیں ہو سکتی۔ شاہی طبیب بھی اتفاق رائے سے یہی کہتے تھے کہ مانمتی اپنے بعد اپنا کوئی وارث نہیں چھوڑے گی۔ پھر 1592 میں وہ انہونی سامنے آ گئی۔ 36 سال بعد جب راجکماری مانمتی محرومیوں اور اداسیوں کے اتھاہ سمندر میں ڈوب چکی تھی، اس وقت اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سننے کو ملی۔ مانمتی کے بطن سے ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا تھا۔ شاہی خاندان کی رسم کے مطابق بیٹے کی پیدائش کے 6 دن جہانگیر نے شہنشاہ اکبر سے درخواست کی کہ ذل الہی جشن نشاط میں تشریف لائیں اور نوزائیدہ بچے کو اس کا نام عطا کریں۔ اکبر نے بڑے والہانہ انداز میں اپنے خوبصورت پوتے کو دیکھا اور جوش محبت سے مضطرب ہو کر معصوم بچے کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ واللہ یہ بچہ اکبر کے خوابوں کی تعبیر ثابت ہوگا، جلال الدین اکبر نے سرشار لہجے میں کہا۔ اس کے بعد شہنشاہ نے نومولود شہزادے کو خرم نام دیا اور اسی دن بچے کو سلطانہ سلیمہ بیگم کے حوالے کر دیا گیا۔ جب شہزادہ خرم 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہوا تو مکتب کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر شاندار جشن بھی منایا گیا اور شہزادے کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین اتالیق و استاد مقرر کیے گئے۔ شہزادہ خرم فطری طور پر بہت ذہین اور غیر معمولی حافظے کا مالک تھا۔ اگر ایک بار کسی چیز کو دیکھ لیتا تو وہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ اس کے ذہن پر نقش ہو جاتی تھی۔ خرم کا فوجی اتالیق سپہ سالار مہابت خان تھا۔ مہابت خان کا اصلی نام زمان بیگ تھا۔ وہ ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ اس نے میدان جنگ میں مغل سلطنت کے استحکام کے لیے ناقابل فراموش خدمات انجام دی تھی۔ جہانگیر نے تخت نشین ہوتے ہی زمان بیگ کو مہابت خان کے نام سے سرفراز کیا۔ اعزاز پانے والا دوسرا شخص ارجمند کا دادا مرزا غیاث بیگ تھا، جسے وزیر مال بنانے کے ساتھ ساتھ اعتماد الدولہ کا لقب عطا کیا گیا تھا۔ جن دنوں ارجمند شہزادے کے عشق میں مبتلا ہوئی تھی، اس سے کچھ روز پہلے خرم کو 7 ہزاری زاد اور 5 ہزاری سوار کا منصب دیا گیا تھا۔
اس خبر نے ارجمند کے علاوہ اور بھی بہت سے دلوں میں تلاطم پیدا کر دیا کہ شہنشاہ جہانگیر اور مغل شہزادے مینا بازار میں تشریف لائیں گے اور اپنے روشن چہروں کے دیدار سے قلعے کے مکینوں کی آنکھوں کو منور کریں گے۔ آگرے کا قلعہ سلطان سکندر لودھی نے تعمیر کرایا تھا۔ پہلے یہ قلعہ پتھر، اینٹ اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ مغل حکمران شہنشاہ اکبر نے 1572 میں قلعے کی تعمیر کا آغاز کیا۔ اس بار قلعے کو سرخ پتھر سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ قلعہ 9 سال کی مدت میں مکمل ہوا اور اس پر 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ قلعے کی اونچائی 30 گز، حصار کی دیوار کی چوڑائی 10 گز، خندق کی چوڑائی 30 گز اور گہرائی 12 گز ہے۔ اس قلعے کے باغ میں خاص مواقع پر مینا بازار لگتا تھا۔ مینا بازار میں صرف خواتین ہی مختلف سامان کی دکانیں آراستہ کرتی تھی۔ یہ شاہوں کی ایک مخصوص تفریح تھی جس کے ذریعے وہ شاہانہ روب و جلال اور بخشش و عطا کے مظاہرے کرتے تھے۔ جب سپہر کے قریب ارجمند مارخ کے ساتھ مینا بازار پہنچی تو وہاں اس کی پھوپھی مہر النساء یعنی نور جہاں پہلے سے موجود تھی۔ اب کیا ہوگا مارخ؟ ارجمند نے دور سے نور جہاں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم اپنی پھوپھی سے دور دور رہو گی۔ مارخ نے بہت غور سے نور جہاں کی جانب دیکھا۔ شیر افگن کی موت کا سوگ ختم ہو چکا تھا اور اب نور جہاں انتہائی زرق برق لباس میں کسی حسین دوشیزہ کی طرح جلوہ گر نظر آ رہی تھی۔ نور جہاں کو دیکھ کر ارجمند اور مارخ دونوں وقتی طور پر حسد کا شکار ہو گئی تھی۔ نور جہاں 35 سال کی عمر میں بھی تمام نو عمر دوشیزاؤں سے زیادہ شاداب اور جوان نظر آ رہی تھی۔ آؤ آگے چلیں، مارخ نے سرگوشی کے انداز میں ارجمند سے کہا۔ تم اس دکان پر موجود رہو گی جہاں سے شہنشاہ اور شہزادے پہلے گزریں گے۔ ایسی جگہ کھڑا ہونا بیکار ہے جہاں کسی کی نظر ہی نہ پڑ سکے، اور اگر کوئی ایک نگاہ دیکھ بھی لے تو سرسری انداز میں گزر جائے۔ ارجمند دھڑکتے دل کے ساتھ خاموشی سے چلتی رہی اور پھر اس دکان پر پہنچ گئی جو باغ کے سرے پر سجائی گئی تھی، اور اسی مقام سے مینا بازار کی سیر کا آغاز بھی ہوتا تھا۔ ارجمند عورتوں کا جوش اور تجسس دیکھ کر حیران رہ جاتی، پھر دبے لہجے میں مارخ سے پوچھتی، ان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بی بی، جو مرض آپ کو لاحق ہے یہ عورتیں بھی اسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ مارخ نے بہت آہستہ لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز سے گہری تلخی جھلک رہی تھی۔ ان میں سے چند عورتیں انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں جو زیادہ قیمت کی لالچ میں اپنا سامان فروخت کرنے آئی ہیں، مگر بیشتر تعداد ان خواتین کی ہے جو شاہ یا شہزادوں یا عمرا کی منظور نظر بننے کے جنون میں یہاں تک آئی ہیں۔ ان عورتوں کو ذرا غور سے دیکھو، دکانوں سے زیادہ ان کے چہرے اور جسم آراستہ ہیں، غازے کے رنگ میں ڈوبے ہوئے چہرے اور عطر کی خوشبو میں بسے ہوئے جسم۔ یہ مینا بازار نہیں آقازادی، یہ عورتوں کی نیلام گاہ ہے جس میں بد نصیب اور بے خبر عورتیں اپنے آپ کو نیلام کرنے آتی ہیں۔ یہ چھوٹے قد کی خواتین شاہی محل کے میناروں کو چھونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ یہ اس کشمکش میں اپنی جان دے دیں گی مگر قصر شاہی کے بلند میناروں کو آخری سانس تک نہیں چھو سکیں گی۔ یہ تلخ اور ہمت شکن گفتگو سن کر ارجمند کا چہرہ اتر گیا تھا۔ مارخ کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے انتہائی شوخ لہجے میں کہا، بی بی سنبھل جاؤ، شاہ اور شہزادوں کی سواریاں آنے والی ہیں۔ اگر میں کچھ دیر کے لیے آپ سے دور چلی جاؤں تو پریشان نہ ہونا۔ مجھے اس ہجوم میں آپ کی پھوپھی مہر النساء پر نظر رکھنی ہے کہ آخر وہ اتنے شوخ اور بھڑکیلے لباس میں مینا بازار کیوں آئی ہیں۔ ان کے بارے میں نے یہی سنا تھا کہ وہ سیاہ کپڑے استعمال کرتی ہیں اور ہر وقت اپنے شوہر کا ماتم کرتی رہتی ہیں۔ میرے پھوپھا شیر افگن کے انتقال کو کئی ماہ ہو چکے ہیں۔ ارجمند نے اپنی پھوپھی مہر النساء کی وکالت کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر پھر بھی ایک بیوہ عورت کو مینا بازار میں اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم سے بھی زیادہ شوخ اور رنگین لباس ہے ان کا۔ مارخ نے ایک بار پھر نورجہاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو تھوڑے ہی فاصلے سے ملبوسات کی ایک دکان پر موجود تھی اور بار بار باغ کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں بھی کسی کا انتظار ہے بی بی؟ مارخ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی محترم پھوپھی کس کا انتظار کر رہی ہیں، اور اسی انتظار پر تمہارے مستقبل کا انحصار ہے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو مارخ؟ ارجمند نے پریشان ہو کر کہا اور مہر النساء یعنی نور جہاں کی طرف دیکھنے لگی۔ واقعتاً اس کی مضطرب نظریں بار بار باغ کے دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ ابھی تم میری باتوں کا مفہوم نہیں سمجھو گی آقازادی، ارجمند نے بدستور تلخ لہجے میں کہا۔ میں محلات شاہی کی رازدار ہوں اور خوب جانتی ہوں کہ کون کس طرف دیکھ رہا ہے۔ ارجمند مارخ سے کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی کہ اچانک مینا بازار میں مسلح فوجیوں کا ایک دستہ داخل ہوا۔ کچھ دیر تک وہ سپاہی مینا بازار کا جائزہ لیتے رہے کہ یہاں کوئی مرد یا مشکوک شخصیت تو موجود نہیں، پھر وہ تمام فوجی بہت تیزی سے واپس چلے گئے۔ یہ شہنشاہ کی آمد کا اعلان ہے، مارخ نے ارجمند سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ارجمند کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور پھر ہر طرف نقیبوں کی پرشور صدائیں گونجنے لگیں۔ ہوشیار باش، ہوشیار باش،
حد ادب، ذل الہی شہنشاہ ابو المظفر نور الدین جہانگیر تشریف لا رہے ہیں۔ ارجمند نے گھبرا کر مارخ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بے ترتیب سانسوں کے ساتھ کہنے لگی، میں شہزادے کا سامنا کس طرح کروں گی مارخ؟ اپنے دل کو قابو میں رکھو بی بی۔ مارخ نے دھیمے لہجے میں کہا، اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو شاید عمر بھر تمہیں کف افسوس ملنا پڑے۔ ابھی شہزادہ خرم کے دل پر کسی دوشیزہ کی محبت قابض نہیں ہو سکی۔ تم ان کی آنکھوں کو غور سے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ ان آنکھوں میں تمہارے لیے کوئی پیغام محفوظ ہو۔ کچھ دیر بعد ہی شہنشاہ جہانگیر مینا بازار میں داخل ہو گیا۔ جلال شاہی کا یہ عالم تھا کہ مینا بازار میں کھڑی ہوئی عورتوں کی سانسیں رک گئی تھیں۔ اس وقت مینا بازار میں تقریباً 800 خواتین موجود تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے لال قلعے کے باغ میں مختلف لباس پہن کر پریاں اتر آئی ہوں، اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے پیرہن۔ شہنشاہ جہانگیر کے پیچھے بڑا شہزادہ خسرو تھا، اس کے بعد شہزادہ پرویز، پھر شہزادہ شہریار اور سب سے آخر میں شہزادہ خرم۔ باغ میں داخل ہوتے ہی جہانگیر کی نظر ارجمند پر پڑی اور پھر مختلف عورتوں کے چہروں سے گزرتی ہوئی نور جہاں کے رخ تابناک پر ٹھہر گئی۔ مارخ نے ایک بار پھر نور جہاں کی طرف دیکھا، وہ بہت زیادہ بے چین نظر آ رہی تھی۔ جہانگیر آہستہ آہستہ نور جہاں کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادہ خسرو عورتوں کے سلسلے میں خلاف توقع ایک قناعت پسند انسان تھا۔ اسے اپنی بیوی سے حد درجہ محبت تھی، اس لیے بے نیازانہ گزر گیا۔ شہزادہ پرویز کی حریصانہ نظریں چند لمحوں کے لیے ارجمند کے چہرے پر جم گئیں، مگر مارخ کو قریب پا کر وہ فوراً ہی آگے بڑھ گیا۔ مارخ کے دل میں ایک تیز نشتر سا اتر گیا، لیکن اس کے زخم کو دیکھنے اور خاموش چیخ کو سننے والا اس ہجوم میں کوئی نہ تھا۔ شہزادہ شہریار طبعاً ایک عیاش نوجوان تھا، اس لیے چاروں طرف گھبرا گھبرا کر دیکھ رہا تھا۔ آخر میں شہزادہ خرم ارجمند کے قریب سے گزرا اور اس کے قدم زمین پر جم کر رہ گئے۔ خرم ایک خاص محویت کے عالم میں ارجمند کو دیکھ رہا تھا۔ مارخ نے چند ساعتوں میں ان آنکھوں کے پیغام کو پڑھ لیا اور ارجمند کو تنہا چھوڑ کر اس طرف بڑھنے لگی جہاں شہزادہ جہانگیر نور جہاں سے باتیں کر رہا تھا۔ مارخ کی اتنی ہمت تو نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ شہنشاہ جہانگیر کے قریب پہنچ کر والی ہندوستان کی گفتگو سے کچھ سنے، مگر پھر بھی وہ اس مقام تک ضرور پہنچ گئی تھی جہاں سے انسانی چہروں پر آنے والے رنگوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ جہانگیر نے مہر النساء یعنی نور جہاں کے قریب ٹھہر کر ایک عجیب سے لہجے میں پوچھا، مہرو تم کیسی ہو؟ یہ الفاظ ادا کرتے وقت جہانگیر کے ذہن میں ماضی کی یادوں کا ایک ایک نقش روشن ہو گیا تھا اور چہرے پر 17-18 سال پرانے زخموں کا عکس ابھر آیا تھا۔ جواب میں نور جہاں نے مسحور کن نظروں سے اپنے اس محبوب کی طرف دیکھا تھا جو ہندوستان کی زمین پر بسنے والے بے شمار انسانوں کی تقدیروں کا مالک تھا۔ پھر اس کے احمری ہونٹوں کو ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ ذل الہی کے رحم و کرم کے سہارے جی رہی ہوں۔ نور جہاں کے جواب میں احساس محرومی بھی تھا اور قسمت کے جارحانہ عمل کی شکایت بھی، وہ عمل جس کے تحت اس کا شوہر موت کی گہری نیند سو گیا تھا اور خود اس نے بیوگی کی قبا پہن لی تھی۔ ماہ-رخ نے کچھ فاصلے سے نور جہاں کے چہرے کا مشاہدہ کیا۔ خوبصورت بیوہ کے رخسار گرمی جذبات سے لو دینے لگے تھے۔ کسی مجسمے کی طرح ترشا ہوا بدن بارے حیا سے سمٹ گیا تھا اور آنکھیں جھکی جا رہی تھیں۔ ماہ-رخ کے اندیشے درست ثابت ہوئے۔ نور جہاں اپنے بہتر مستقبل کی تلاش میں اس ماضی کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں شہنشاہ جہانگیر کا ناکام عشق شرر فشاں تھا۔ ماہ-رخ جو کچھ دیکھنا چاہتی تھی وہ ایک ہی نظر میں سامنے آ گیا، اس لیے وہ تیزی سے پلٹ کر ارجمند کی طرف آئی۔ وہاں کچھ اور ہی صورتحال تھی۔ شہزادہ خرم محویت کے عالم میں ارجمند کو دیکھے جا رہا تھا اور ارجمند پسینے میں نہائی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور جسم میں ہلکی ہلکی لرزش موجود تھی۔ ماہ-رخ کے سارے مشورے رائے گاں گئے تھے اور ارجمند نے شہزادے کی آنکھوں کا پیغام پڑھنے کی بجائے اب اپنے آپ کو ہی کھو دیا تھا۔ شہزادہ خرم کے حیرت و سکوت کے باعث ماہ-رخ کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں مینا بازار میں موجود سینکڑوں خواتین اس راز کو نہ جان لیں اور یہ محبت قبل از وقت ایک تماشا بن کر نہ رہ جائے۔ اس لیے وہ بے باکی کے ساتھ آگے بڑھی اور پرجوش لہجے میں کہنے لگی، شہزادہ عالم کی خدمت میں یہ کنیز سلام پیش کرتی ہے۔ جل ترنگ جیسی ایک نسوانی آواز نے شہزادہ خرم کی محویت کا طلسم توڑ دیا۔ اس نے چونک کر ماہ-رخ کی طرف دیکھا جو نیم قد جھکی ہوئی ادب و احترام کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ سیدھی کھڑی ہو جاؤ، ہمیں نیازمندی کے یہ آداب پسند نہیں، خرم نے باروب آواز میں کہا۔ ماہ-رخ گھبرا کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ شہزادہ خرم کی اس سادگی نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ تم کون ہو؟ خرم کے لہجے سے جلال شاہی نمایاں تھا مگر آواز بہت نرم اور شیریں تھی۔ میں ارجمند بانو کی خادمہ ہوں، ماہ-رخ نے اپنی آقازادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ آپ کے وزیر اعظم آصف خان کی صاحبزادی ہیں۔
मारुख ने मौका गनीमत जानकर एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। वो दिनों का फासला लम्हों में तय करना चाहती थी। खुर्रम के चेहरे पर हैरत का हल्का सा अक्स उभरा, मगर उसने माहरुख के सामने अर्जुमंद बानो की तरफ देखने की कोशिश नहीं की।